नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़वजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अजीम है कि जिसने तौफीक अता फरमाई कि हम मौला अलीयुल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के जश्न मुबारक में और जामिया उर्वतुल वुस्का की यौम तासीस की मुनासबत से इनेकाद पजीर इस अजीम शान प्रोग्राम का हिस्सा बन सके। अल्लाह पाक हम सब का यहाँ पर जमा होना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, जो आयत करीमा मैंने इब्तिदा में तिलावत की, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, तो दोनों ने वहां हमारे बंदों में से एक खास बंदे खिज़र को पा लिया, जैसे हमने अपनी बारगाह से जिसे खुसूसी रहमत अता की थी और हमने उसे इल्म लुदुन्नी यानी इसरार व मारिफ का इल्हामी इल्म भी सिखाया था। यह कुरान मजीद की आयत मुबारका एक खास वाकया की तरफ इशारा करती है। वो वाकया जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम के दरमियान हुआ कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथी के साथ सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश में निकले और साथ सफर में एक मछली भी पकाकर साथ रख ली और अपने साथी से कहा कि निशानी ये है कि जिस जगह पर ये पकी हुई मछली जिंदा होकर तालाब में बह जाए तो समझना वही मुकाम अल्लाह के उस खास बंदे का है। ऐसा ही हुआ। वो सफर पे रवाना हुए और रवाना होते उस मुकाम से आगे गुजर गए और फिर अपने साथी को पूछा कि जो खाने के लिए मछली साथ लाए थे वो कहां है। तो उन्होंने अर्ज किया कि वो तो उसी मुकाम जहां गुजरे थे वहां उस तालाब के पानी से मस होकर जिंदा हो गई थी, तो वो तो बह गई, मैं बयान न कर सका। तो आपने फरमाया चलो अपने कदमों के उन्हीं निशानों को ढूंढते वापस लौट चले। वही जगह है जहां पर अल्लाह का वो खास बंदा रहता है जिसकी तलाश में हम निकले। आज़रीन गिरामी, ये मारूफ वाकया है जो हम सब ने सुन रखा है। इसमें जो तवज्जो तलब नुक्ता है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने उस खास बंदे का तारुफ दो हवालों से करवाया है। एक तो फरमाया कि हमारे बंदों में से एक खास बंदा जिसकी तलाश में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम निकले, और फिर वो बंदा जिसके लिए अल्लाह पाक फरमा रहा है कि आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, कि वो खास बंदा जिसको हमने अपनी बारगाह से खसूसी रहमत का खजाना भी अता किया था और हमारे खास इल्म के खजाने में से भी खसूसी इल्म का हिस्सा अता किया था। कुरान मजीद के इस मुकाम से एक कुल्लिया समझ आता है कि अल्लाह पाक जब किसी को अपना खास बंदा फरमाता है या बंदगान खुदा में से किसी को जब खास कर लेता है,
کسی کو خاصیت عطا فرما دیتا ہے تو اس کو دو نعمتوں سے نوازتا ہے، جس کا ذکر اس قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں کیا گیا۔ ایک نعمت کہ اللہ پاک اس کو اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہے، اور دوسری شے اس کو خاص علم و معرفت میں سے حصہ عطا فرماتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر کسی کی عظمت ولایت کا اظہار کرتی ہیں، کہ جب کسی کی ذات میں اللہ رب العزت کی خاص مدد و نصرت اور رحمت و کرامت کسی میں جمع ہو جائے تو وہ اللہ رب العزت کی رحمت کی اشارہ ہوتا ہے، اور جب کسی کو علوم و معارف کے اندر بلندی عطا فرما دے، عظمت عطا فرما دے، تو وہ دوسری اہم نعمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو سیدنا خضر علیہ السلام کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ خاص بندہ ہے کہ جس کو ہم نے رحمت سے بھی نوازا تھا اور علم سے بھی نوازا تھا، علم لدنی سے بھی نوازا تھا۔ رحمت یعنی رحمت سے مراد ان کے ساتھ اللہ کی مدد چلتی تھی، رحمت سے مراد اللہ کی نصرت ان کے ساتھ چلتی تھی، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی مدد و نصرت تو تھی ہی تھی، ان کے ساتھ کرامت چلتی تھی۔ اور دوسری شے علم لدنی، کہ اللہ پاک نے ان کو علم لدنی سے نواز رکھا تھا، علم سے، معارف سے، علوم و فنون کی بلندیوں سے نواز رکھا تھا۔ اب یہاں پر ایک خاص نقطہ کہ فرمایا کہ اپنے بندوں میں سے ایک خاص بندے سے موسیٰ کو ملوایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہی ایک بندہ جو ہمارا خاص تھا اس سے ملوا دیا، کہا نہیں، وہ خاص بندے جن کو رحمت سے اور علم لدنی سے نواز رکھا ہے، ان میں سے ایک سے موسیٰ کی ملاقات ہوئی۔ تو اس سے بات کیا سمجھ آتی ہے کہ ایسے بندے اور بھی ہیں، وہ تھے کہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کی تلاش میں نکلے۔ ادھر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مطہرہ کی بات کرتے ہیں اور انہی خاص بندوں کا ذکر کرتے ہیں، تو ان خاص بندوں کی سلطانی کرتے ہوئے مولا علی المرتضیٰ نظر آتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنی خاص رحمت سے بھی نواز رکھا ہے اور علم لدنی سے بھی نواز رکھا ہے۔ مولا علی شیر خدا علیہ السلام، آپ کی ذات بابرکات کے ساتھ اللہ رب العزت کی عون و نصرت بھی چلتی تھی، اور آپ صاحب کرامت بھی تھے، اور دوسری طرف علم و معارف کے سلطان بھی تھے۔ یہ دونوں چیزیں بدرجہ اتم اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام میں جمع فرما دی تھی۔ وہ عظیم ہستی جن کی ولادت کا جشن آج ہم سب منا رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ ولایت رحمت اور علم کے مجموعے کا نام ہے، کہ جب کسی کی ذات کے ساتھ رحمت جڑ جائے اور پھر ساتھ اللہ پاک خاص علم سے نواز دے تو وہ صاحب ولایت ہوتا ہے۔ اور مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ولایت کا امام بنا دیا۔ آپ کی چوکھٹ سے اولیاء ولایت کا فیض پاتے ہیں، آپ کے نالین مبارکہ ہر ولی کے سر پر ہیں، جو علی کا نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ہر وہ شخص جس کو ولایت کی خیرات ملتی ہے وہ مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے در سے ملتی ہے، کوئی اور در ولایت دینے والا ہے ہی نہیں۔ ایک در ہے جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت کا امی بنایا، ولایت تقسیم کرنے والا بنایا، وہ در مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اب سمجھ آ گیا کہ رحمت، کرامت اور عون و نصرت کا نام ہے، اور علم اور معرفت علم لدنی کی خیرات ہے۔ تو آئیے اب پہلے حصے کا تذکرہ کرتے ہوئے مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں
کہ ان کی ذات میں اللہ پاک نے وہ عون و نصرت، مدد اور رحمت کیسے بدرجہ اتم اپنے کمال پر پہنچا رکھی تھی۔ ذرا غزوہ خیبر کی بات یاد کریں کہ وہ خیبر کا دن، وہ قلعہ خیبر جس کو کوئی دروازہ بھی توڑ نہ پاتا تھا، اور پھر وہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان کریمانہ کہ فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ فتح کے بغیر نہیں لوٹے گا۔ یہ وہ مدد تھی، وہ رحمت خاصہ تھی جو اللہ رب العزت نے مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑ رکھی تھی کہ جب آپ کسی طرف کسی مارکے میں اپنا قدم رکھ دیں تو فتح یابی کے بغیر واپس نہیں لوٹتے تھے۔ یہ وہ رحمت خاصہ تھی، وہ قرآن مجید کا مقام کہ سیدنا خضر کو اللہ پاک نے رحمت خاصہ سے بھی نواز رکھا تھا اور علم لدنی سے بھی۔ مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی رحمت خاصہ سے یوں نواز رکھا تھا کہ وہ خیبر کا دن جس دروازے کو 40 لوگ مل کر کھولتے ہوں، وہ ایک حیدر کرار کی ٹھوکر سے ٹوٹ جاتا۔ یہ انسانی بس کی بات نہیں ہے، یہ تبھی ممکن ہوتا ہے کہ جب ٹھوکر مارنے والا صاحب کرامت ہو، جب ٹھوکر مارنے والا اللہ کی رحمت کا امین ہو۔ یہ تبھی ممکن ہوتا ہے کہ جب کسی کی ذات کے ساتھ اللہ کی رحمت خاصہ جڑی ہو۔ پھر ذرا یاد کریں وہ قول کئی صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا، مختلف احادیث مبارکہ کی کتب میں یہ نقل ہے کہ مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ علی، جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، اور جو تیرا بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ یعنی ایمان اور منافقت کے درمیان پہچان مولا علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں کثرت سے بات ثابت ہے، تو ذرا غور کیجئے حاضرین گرامی۔ اب ذرا اس رحمت کا تذکرہ پھر سیدنا خضر کی بات سے کریں۔ وہاں جہاں سیدنا خضر رہتے تھے وہاں مردہ مچھلی اس پانی سے مس ہوئی تو زندہ ہو گئی۔ آج جس دل میں علی المرتضیٰ رہتے ہیں وہ دل زندہ ہو جاتا ہے، اور جس دل سے علی المرتضیٰ رخصت ہو جاتے ہیں وہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اللہ کے خاص بندے جہاں رہتے ہیں وہاں چیزیں زندہ ہو جایا کرتی ہیں۔ جن دلوں میں وہ رہتے ہیں وہ دل زندہ ہوتے ہیں، جن دلوں سے وہ رخصت ہو جائیں وہ دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں مچھلی زندہ ہو گئی تھی، یہاں رحمت خاصہ کا یہ نمونہ ہے کہ یہاں اللہ کے بندوں کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کے دل زندہ ہوتے ہیں۔ حب اہل بیت سے، مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی محبت سے امت محمدی کے دل زندہ ہوتے ہیں۔ یہ خاصہ ہے، یہ رحمت ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح دوسری شے میں نے عرض کی کہ اللہ کے خاص بندوں کی علامت، دوسری اہم علامت یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو علم و معرفت کا انبار عطا فرما رکھے ہوتے، اور چاہے جائے کہ پھر کسی کو سر چشمہ بنا دے، جہاں سے جاری ہو معارف، جہاں سے وہ معارف جاری ہو جائیں تو اس مرد خاص، اس بندہ خاص کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں مل کے مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کرتی ہیں۔ وہ ولایت کا اعلان جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزیر خم کے مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جیسے یہ آپ نے ارشاد فرمایا تو روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، ملاقات کی اور ان سے کہنے لگے کہ اے ابن ابی طالب، مبارک ہو، ہمیشہ کے لیے ہر مومن اور مومنہ کے مولا قرار دے دیے گئے ہو۔ ایک اور روایت میں الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مبارک ہو کہ تم میرے سمیت ہر مسلمان کے مولا بنا دیے گئے۔ اسی طرح ایک اور روایت آپ کے علمی مقام کی طرف، آپ جو علم و معارف کے سرچشمہ بن گئے، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ اور روایات عرض کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا کے حوالے سے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جو اس شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے آئے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں فرمایا، جسے حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں علم و حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، لہذا جو حکمت و دانش مندی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس دروازے پر آئے، اس چوکھٹ پر آئے، وہاں سے علم و دانش مندی میسر آئے گی۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں حاضر تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حکمت 10 حصوں میں تقسیم کی گئی، اس میں سے 9 حصے اللہ پاک نے مولا علی المرتضیٰ کو عطا کر دیے اور 1 حصہ باقی امت میں تقسیم فرما دیا۔ یہ آپ کی علم و معارف اور علم لدنی کی شان تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں فرمایا علی میرے علم کا دروازہ ہے اور جو دین مجھے عطا فرما کر مبعوث کیا گیا میرے بعد میری امت کے لیے اس کی وضاحت کرنے والا ہے۔ علی کی محبت ایمان ہے اور علی سے بغض منافقت ہے، علی کی طرف دیکھنا بھی رافت و نرمی کا باعث ہے اور اس سے محبت کرنا عبادت ہے۔ ایک اور روایت میں اسے امام حاکم نے اپنی مستدرک میں بیان کیا، فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام آپ فرماتی ہیں کہ مجھے سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے خود کہا، مجھ سے بیان کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ میں نے تمہاری شادی مومنوں میں سب سے زیادہ علم والے سے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سے اور سب سے بڑھ کر حلم والے سے کی ہے۔ قربان جائیں مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات پر۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے آ جائیں۔ یہ شان ہے اللہ کے ان خاص بندوں کی اور پھر ان خاص بندوں میں مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی۔ اسی طرح مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام نے خود اپنے مقام علمی پر بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے مسند لگا دی جائے تو میں اہل تورات یعنی یہود کے درمیان ان کی تورات کے مطابق فیصلے کروں، اہل انجیل یعنی مسیحیین کے درمیان ان کی انجیل کے مطابق فیصلے کروں، میں بسم اللہ کی صرف با کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو 70 اونٹ بھر دوں۔ یہ وہ مقام علمی مقام ہے مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کا، جسے اللہ رب العزت نے مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کو نواز رکھا تھا۔ اسی طرح امام ابو نعیم اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں کس جگہ کس موقع پر نازل ہوئی، بے شک میرے رب نے مجھے بہت زیادہ فہم و فراست والا دل اور فصیح و بلیغ زبان عطا فرما رکھی۔ یہ وہ علمیت جمع کی۔ آئیے سیدنا
عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے شان مولا علی المرتضیٰ سنتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ علی ہمارے میں سب سے بڑے قاضی ہیں. پھر ایک اور مقام پر فرمایا، حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے مشکل مسئلے سے پناہ مانگتے تھے جس کے حل کے لیے ابو حسن حضرت علی بن ابی طالب ان کے پاس موجود نہ ہو. سیدنا عمر فاروق ایسے مشکل مسئلے سے پناہ مانگتے کہ جب ان کے پاس سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام موجود نہ ہوں. اسی طرح ایک اور روایت اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی فرماتے ہوئے سنا گیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ وہ عظمتیں ہیں کہ اصحاب رسول اور خلفائے راشدین جس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. یعنی ان سے محبت کرنے والا 1400 سال بعد نہیں کہہ رہا، ان کے دور میں یہ عظیم المرتبت ہستیاں مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے علمی مقام کے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں. اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، اسے حضرت عطا بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ علی علیہ السلام سب لوگوں سے بڑھ کر سنت کا علم رکھنے والے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں کہ مولا علی شیر خدا سب لوگوں سے بڑھ کر سنت کا علم رکھنے والے تھے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو علم کے 9 حصے عطا کیے گئے اور اللہ کی قسم 10واں حصہ باقی سب لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا. وہ جو بندگان خاص میں سے حضور کی امت کے وہ خاص بندے مولا علی المرتضیٰ کو اللہ پاک نے وہ علمی مقام عطا فرما رکھا تھا. اور یہ علمی مقام علم لدنی کے بغیر میسر نہیں آتا. یہ وہ علم ہے جو اللہ کے حضور سے براہ راست قلب پر نازل ہوتا ہے. ایک اور مقام پر فرمایا کہ جب ہمیں کسی شے کا ثبوت، صحابہ کرام فرما رہے ہیں کہ جب ہمیں کسی شے کا ثبوت مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام سے مل جاتا تو ہم پھر کسی اور کی طرف رجوع نہ کرتے تھے. یہ اعتماد ان کے علمی مقام کے اوپر صحابہ کرام کا تھا. اسی طرح امام حسن علیہ السلام نے مولا علی المرتضیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب آپ کا وصال مبارک ہو گیا مولا علی شیر خدا کا، تو اس سے اگلے روز آپ نے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا کہ گزشتہ کل تم سے وہ ہستی جدا ہو گئی ہے جس سے نہ تو گزشتہ لوگ علم میں سبقت لے سکے اور نہ ہی بعد میں آنے والے ان کے مرتبہ علمی کو پا سکیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنا جھنڈا دے کر بھیجتے تھے، جبکہ جبرائیل امین ان کے دائیں طرف اور میکائیل ان کی بائیں طرف ہوتے تھے. وہ فتح عطا ہونے تک واپس نہیں مڑتے تھے. یہ امام حسن علیہ السلام مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں. میں آج کی اس مجلس کے ذریعے یہاں کے طلباء طالبات کو مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں طلباء اور طالبات کو، اہل علم لوگوں کو جو آپ نے فرمائیں، ان میں سے کچھ گوش گزار کر کے پھر اپنی بات کو ختم کروں گا. آپ نے ارشاد فرمایا جو کہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام سے مروی ہے ایک روایت، آپ نے فرمایا کہ علم مال سے بہتر ہے کیونکہ آپ مال کی حفاظت کرتے ہو جبکہ علم آپ کی حفاظت کرتا ہے. مال کا خرچ کرنا اسے کم کر دیتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. علم حاکم ہے جبکہ مال محکوم علیہ ہے. مال ذخیرہ کرنے والے جیتے جی مر جاتے ہیں
اور علماء زمانہ جب تک باقی ہے تب تک رہتے ہیں. ان کی ہستیاں تو دنیا سے رخصت ہو گئیں جبکہ ان کے آثار دلوں میں موجود ہیں. یہ معرفت کے کلام ہے، وہ کلام معرفت جو آپ کی زبان مبارکہ سے آیا تھا. اسی طرح آپ نے فرمایا، ایک اور روایت مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے علم حاصل کیا، اس پر عمل کیا اور دوسروں کو سکھایا، اسے ملکوت سماوی میں عظیم کہہ کر پکارا جاتا ہے. پھر حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ علم سیکھو، جب تم اسے سیکھ لو تو اسے ضبط کر لو اور اسے ہنسی مزاح اور لوح و لعب کے ساتھ گڈمڈ نہ کرنا کہ دل اسے اگل دیتا ہے، کیونکہ عالم جب کہا لگاتا ہے تو اس کا علم اگل دیا جاتا ہے. یہ طلباء طالبات اور اساتذہ کے لیے آپ کا اہم فرمان. اسی طرح نے فرمایا علم حاصل کرو اور علم کے ساتھ ساتھ وقار اور حلم کے ساتھ بھی مزین ہو جاؤ. جس سے سیکھتے ہو یعنی اساتذہ اور جنہیں سکھاتے ہو یعنی طلباء، ان سب کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ اور جابر قسم کے علماء نہ بننا، تمہارا باطل تمہارے حق کو سلب کر لے گا. یہ آپ نے طلباء طالبات اور اساتذہ اور علماء کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہی مروی ہے، آپ نے فرمایا اے صاحبان علم، علم پر عمل پیرا بھی ہو. بے شک حقیقی عالم وہی ہے جو اپنے علم پر عمل پیرا ہوتا ہے اور جس کے علم اس کے عمل کے موافق ہوتا ہے. ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو حاملین علم تو ہوں گے لیکن علم ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. ان کا عمل ان کے علم کی مخالفت کرتا ہوگا اور ان کے باطن ان کے ظاہر کے خلاف ہوں گے. وہ حلقات علم میں بیٹھیں گے اور ان کے بعض پر تفاخر کریں گے، یہاں تک کہ ایک صاحب علم اپنے ہم نشین پر غصہ کرے گا کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور صاحب علم کے پاس کیوں جا کر بیٹھتا ہے اور اسے کیوں چھوڑ دیا. یہی وہ لوگ ہیں جن کے ان کی مجالس میں کیے گئے اعمال اللہ تک نہیں پہنچتے. کتنی اہم نصیحت ارشاد فرمائی. اسی طرح فرمایا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہ مجھ سے 5 قیمتی چیزیں حاصل کر لو، تم یہ کشتیوں پر سوار ہو کر بھی اگر تلاش کرو گے تو میرے علاوہ حاصل نہ کر پاؤ گے. آگاہ ہو جاؤ کہ کوئی شخص اپنے رب کے علاوہ کسی اور سے امید نہ باندھے، اپنے گناہ کے علاوہ کسی شے سے نہ ڈرو. عالم جس شے کو نہیں جانتا اس کے سیکھنے میں آر محسوس نہ کرے، اور جب تم میں سے کسی سے کوئی شے پوچھی جائے جو وہ نہ جانتا ہو اسے چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا. اور ایمان میں صبر کا وہی مقام ہے جو مقام سر کا جسم میں ہے. یہ معرفت کی عظیم باتیں ہیں، ایک ایک جملے میں سمندر بند ہے معرفت کی. اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے خود کو لوگوں کا امام اور قائد بنایا تو اس پر لازم ہے کہ دوسروں کو تعلیم دینے سے پہلے اپنی ذات کو تعلیم دے اور اس کا کردار اس کی زبان سے پہلے ادب سکھائے اور عملی نمونہ دکھائے. اپنے نفس کو تعلیم دینے اور ادب سکھانے والا دوسروں کو تعلیم دینے اور ادب سکھانے والا سے زیادہ عزت اور احترام کا لائق ہے جو اپنے آپ کو تعلیم دیتا ہے. میں بات کو ختم کر رہا ہوں آخری 2 روایات کے ساتھ. اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم کا تجھ پر یہ حق ہے، یہ طلباء طالبات کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ ایک عالم کا تجھ پر حق ہے کہ تو اس سے کثرت کے ساتھ سوال نہ کرے اور جواب دینے میں اسے مشقت میں نہ ڈالے. جب وہ تھکا ہو اس سے کسی چیز کے لیے اصرار نہ کرے. جب وہ نشست سے کھڑا ہو تو اس کے کپڑے نہ پکڑے، نہ ہی اس کے کسی راز کو فاش کرے، نہ اس کے پاس کسی کی غیبت کرے، نہ اس کے سامنے بیٹھے
اور جب تو اس کے پاس آئے تو اس سے خصوصی طور پر اور باقی لوگوں کو عمومی طور پر سلام کر. عالم کو پوشیدہ باتوں کی حفاظت کر. جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی محافظت کرتا ہے تو اس کی باتوں کی محافظت کر. فرما رہے ہیں کہ بے شک عالم کھجور کے پودے کی طرح ہے کہ جس کا تو انتظار کرتا ہے کہ اس میں سے تمہارے اوپر کوئی نفع بخشی کب ہو جائے. یعنی اس کھجور کے پودے کے نیچے بیٹھ کر تم انتظار کرتے ہو کہ کب تمہیں اس کا پھل میسر آ جائے. وہ فرماتے ہیں عالم ایسا ہے. پھر آپ نے فرمایا فضیلت کا سب سے اونچا درجہ بھی علم ہے اور فضیلت کی غرض و غایت بھی علم ہی ہے. آپ نے فرمایا لوگوں کو فضیلت علم اور عقل کی بنیاد پر دی جاتی ہے، مال اور دولت کی بنیاد پر نہیں دی جاتی. آپ نے فرمایا علم بہت قدر و قیمت والا ہے، جو صرف زبان تک رہ جائے وہ بے قدرہ ہے، اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو اعضاء اور جوارے سے بھی نمودار ہونے لگے. حاضرین گرامی، آخری بات عرض کروں جو میں سمجھتا ہوں حاصل کلام ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرمایا ایک روایت. آپ فرماتے ہیں کہ جس پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوں، یہ بڑے غور سے سنیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوں لوگوں کی حاجتیں بھی اس کے دامن سے زیادہ وابستہ ہو جاتی ہیں. جس پر اللہ پاک اپنی نعمتیں زیادہ کرتا ہے تو لوگوں کی حاجتیں بھی اس کے دامن سے زیادہ جوڑ دیتا ہے. اور جو شخص ان نعمتوں پر عائد ہونے والے حقوق کو اللہ کی خاطر ادا کرتا ہے وہ ان کے لیے دوام اور ہمیشگی کا سامان کرتا ہے، اور جو ان کے واجب حقوق کے ادا کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا وہ اپنی ان نعمتوں کو فنا اور برباد کر دیتا ہے. اب ذرا غور کریں کہ مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جس پر اللہ کی جتنی زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں اتنی حاجت مند عوام اس ذات سے جڑ جاتی ہے. تو اس کائنات انسانی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت مطہرہ کے اندر ذرا غور کیجئے کہ جو مقام اللہ رب العزت نے سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، چاہے وہ مقام رحمت کے ساتھ وابستہ ہو، چاہے وہ مقام علم لدنی کے ساتھ وابستہ ہو، چاہے وہ آپ کے ساتھ اللہ کی عون و نصرت کا مقام ہو، چاہے وہ آپ کے ساتھ علم و معارف کا مقام ہو، چاہے وہ آپ کی شجاعت ہو، چاہے وہ آپ کی علمیت ہو، چاہے وہ آپ کا حلم ہو، یعنی آپ پر ہر پہلو پر اللہ رب العزت کے انعامات کی بارش نظر آتی ہے. تو آپ کی ذات پر آپ ہی کے فرمان کے مطابق اللہ پاک نے جتنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج شرق تا غرب روئے زمین پر ہر کوچا کوچا، ہر گلی گلی، ہر جگہ مولا علی المرتضیٰ کے نام کے ڈنکے بجتے ہیں. ہر کوئی آپ کے دامن سے وابستہ ہے، آپ کی چوکھٹ سے خیرات کا طلبگار ہے. ہر کسی کو ولایت کی خیرات بھی آپ کی چوکھٹ سے ملتی ہے، ہر کسی کو ایمان کی خیرات بھی آپ کی چوکھٹ سے ملتی ہے. جتنی نعمتیں خدا نے آپ پر نازل فرمائی ہے اسی حساب سے لوگوں کو آپ سے جوڑ بھی دیا ہے. اتنے عدد میں لوگوں کو آپ کا ذکر کرنے پر بھی لگا دیا ہے، آپ سے اظہار محبت کرنے پر بھی لگا دیا ہے، اور آپ سے فیوزات لینے اور آگے بانٹنے پر بھی لگا دیا ہے. تو یہ جو ہم مجالس سجاتے ہیں، یہ جو مجلس سجا کے بیٹھے ہیں، اور ایسی لکھوں گھا مجالس سال بھر میں ہوتی ہیں روئے زمین پر، جہاں پر مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ڈنکے بجتے ہیں. وہ اس لیے ہے کہ اللہ پاک نے آپ پر آپ کی شان ولایت کے مطابق انعام و اکرام کی بارشیں بھی ویسی کی ہے. آپ کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت بھی ویسے ہی تھی. آپ کو اللہ پاک نے علم لدنی کے جوہر اور علم لدنی کی خیرات بھی اسی طرح عطا فرمائی ہے، جن کا ہم نے تذکرہ کیا.
جس کا صحابہ کرام نے بیان کیا اور آج تک امت آپ کے ان عرفان پر مبنی باتوں کا تذکرہ کرتی. اللہ پاک ہم سب کو سیدنا مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے سچی قلبی محبت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی بارگاہ اقدس سے فیوزات و برکات اور علم و معارف کے سمندر سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دامنوں کو آپ کی محبت سے، آپ کی تعلیمات سے، آپ کے فیوزات و برکات سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام وما علینا الا البلاغ.